अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका शो रमज़ान हमारे साथ। मैं हूँ शम्सा डार, आपकी होस्ट। नाज़रीन, जिस महीने का हम पूरा साल इंतज़ार करते हैं, आज वो महीने में हम हैं। आज तकरीबन सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है कि एक हफ़्ता तकरीबन गुज़रने वाला है। हम पहले हफ़्ते में हैं, बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा, ऐसे लग रहा है जैसे कल शुरू हुआ था। हम पूरा साल इस महीने की तैयारी करते हैं, इस महीने के बारे में सोचते हैं। बड़ी ही बरकतों और रहमतों वाला महीना है। हम अपनी सारी प्लानिंग, मेरा ख़्याल है, इस महीने के इर्द गिर्द ही करते हैं। जैसे कुछ लोगों को ये होता है कि अब के नेक्स्ट ईयर रमज़ान से पहले शादी रखेंगे, जिस घर में बच्चियों की जिसकी शादी है, तो या रमज़ान के बाद रखेंगे। हम अपने सारे प्लान्स अराउंड रमज़ान ही रखते हैं। और फिर इसके अलावा जिस तरह रमज़ान में रमज़ान जब आता है तो हम ये कहते हैं कि अब कि ये महीना तो गुज़र गया, इस बार हमने ये करना था लेकिन नहीं किया, लेकिन अगले साल जब रमज़ान आएगा तो हम ये करेंगे। या ड्यूरिंग द होल ईयर हम ये सोच रहे होते हैं कि यार रमज़ान आएगा तो हमने रमज़ान में इस बार ये करना है। जिस तरह हमने चैरिटी के बारे में या कुछ रेसिपीज़ आप फूड के हवाले से सोच रहे होते हैं थ्रू आउट, आप सारा साल जो बना रहे होते हैं, या कोई नई चीज़ आप देखते हैं तो कहते हैं रमज़ान के लिए ये कितनी ही ज़बरदस्त रहेगी। तो बेसिकली हम रमज़ान के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही बरकतों और रहमतों वाला महीना है, हमारे लिए बहुत ही ख़ासुल ख़ास महीना है। तो हम इसके बारे में थ्रू आउट अपने शो में अपने मेहमानों से भी इसके बारे में बात करेंगे। आज मुझे बड़ी खुशी है, हमारे शो में एक बहुत ही एक्सपर्ट शख्सियत डॉक्टर हुमायूं डार साहब मौजूद हैं, जो हमारे अपने प्रोफेशन में बहुत ही जो है ना जानी मानी शख्सियत हैं। मैं इनसे कहूँगी, इनका तारुफ तो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं करवाऊँ, लेकिन मैं कहूँगी क्योंकि प्रोग्राम का वक्त कम होता है तो मैं चाहूँगी कि वो एक मुख्तसर तारुफ अपना खुद ही करवा दें। तो ये आज हमारे को होस्ट भी हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे इस शो में इनवाइट करने का। वेलकम। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं यहाँ हूँ और अपने नाजरीन को मैं रमज़ान मुबारक कहना चाहूँगा। ऑन ए लाइटर नोट, आपने कहा जी कि मैं अपना तारुफ खुद ही करवा दूँ, तो तारुफ और तारीफ़ में बहुत कम फ़र्क है। तो अगर मैं अपना तारीफ़ के ज़िमन में करूँगा तो वो तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात है जी। और अगर इसको बिल्कुल मुख्तसर कर दूँ तो ये भी हो सकता है कि जी हमारे जो नाज़रीन हैं वो गूगल कर लें हुमायूं डार और मेरे मुतल्लक़ तमाम अच्छी बुरी चीज़ें कंप्यूटर पे आ जाएंगी। लेकिन बिल्कुल ही इख्तिसार के साथ मेरा ताल्लुक़ इस्लामिक फ़ाइनेंस इंडस्ट्री से है जी, ज़बरदस्त। और मैं इस्लामिक फ़ाइनेंस का एक्सपर्ट समझा जाता हूँ और इसी सिलसिले में मैं मुख्तलिफ़ बैंकों को अपनी खिदमात मुहैया करता हूँ। ज़बरदस्त। और इसी ज़मन में बहुत ज़्यादा हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि थ्रू आउट द वर्ल्ड चलते हैं। जी, बहुत ज़बरदस्त। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी एक्साइटिंग बात है। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ आज हमारी गेस्ट मौजूद हैं नासरा साहिबा। मुझे बड़ी खुशी है कि इनसे, ये एक यूट्यूबर हैं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि आजकल ये एक नई चीज़, नया ट्रेंड आया हुआ है कि जो है ना आप जो भी आप में खसूसियत है वो आप जो है ना दुनिया को दिखा सकते हैं जो है ना थ्रू सोशल मीडिया। तो माशाल्लाह ये यूट्यूबर हैं और भी बहुत सारे काम करती हैं। तो हम नासरा से ही पूछते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की अपना दे दें हमें कि आप क्या क्या करती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नासरा। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान मुबारक और शुक्रिया बहुत बहुत आपका मुझे इनवाइट करने का। पहले तो मैं ये कहूँगी कि
इतना अच्छा मुबारक महीना है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें नसीब हुआ, कुछ नसीबों को नसीब होता है अल्हम्दुलिल्लाह। हर साल किसी को नहीं पता कि आप रहेंगे नहीं रहेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ये दिया मौका कि हम रोज़ा रखें, इबादत करें और अल्लाह ताला उसको कबूल करे। बेसिकली मैं NHS में काम करती थी, स्मोकिंग एडवाइज़र। उसके बाद अब मैं रिटायर हूँ और काफ़ी डिफरेंट हॉबीज़ हैं मेरी। उसमें है जैसे ज्वेलरी मेकिंग है, कुकिंग शोज़ हैं, और क्या नाम है, सोप मेकिंग है, और फ्लावर अरेंजमेंट है। आई एम मेकअप आर्टिस्ट ऑल्सो। ज़बरदस्त। और ऑयल पेंटिंग की मेरी एग्जीबिशन वगैरह होती है तो वो भी माशाल्लाह। आप तो मतलब जो है ना अपनी मिसाल आप हैं, और इतने सारे आप में बस गुण हॉबीज हैं, छोटी मोटा कर लेती हूँ। हाँ, लेकिन ये पता है बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप जैसे आपने कहा कि आप रिटायर्ड हैं, तो मैं ऑलवेज सोचा करती हूँ, मेरी भी रिटायरमेंट की एज को बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं स्टिल सोचती हूँ माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं, तो हम ये सोचते हैं, क्योंकि मैं वर्किंग पर्सन नहीं थी हमेशा से, तो मैं ये सोचती थी कि हम जो है ना रिटायरमेंट में मैं क्या करूँगी। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़े अच्छे आइडियाज़ हैं कि आपकी जो भी हॉबीज़ हैं वो आप स्टिल कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी पेस पे। बिल्कुल, मैं भी वर्किंग वूमेन नहीं थी, कुछ अरसे के बाद ही मैंने अपनी जॉब शुरू करी अपने हालात की वजह से। और अर्लियर रिटायरमेंट इसलिए ली कि मैंने सोचा कि आप तो करते रहेंगे काम और नेवर एंडिंग है, अब ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो आपको अपनी लिमिटेशन ज़रा थोड़ी रखनी चाहिए, और अपना दीन के और उसके मुतालिक भी आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि आपका दीन आपको, तो इसलिए आई जस्ट गेट आउट ऑफ माई जॉब के भाई अब कुछ और भी सीखें, कुछ और भी काम करें, एंड कीप योर सेल्फ बिजी। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा नाज़रीन, हमारे स्टूडियो के किचन में आज शहनाज बाजी हैं। आप इनको बहुत बार देख चुकी हैं पहले भी माशाल्लाह, और बहुत ही काबिल फूड एक्सपर्ट भी हैं और बड़ी अच्छी रेसिपीज़ बनाती हैं। हम शहनाज बाजी की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आज वो क्या रेसिपी लेकर आई हैं और क्या पकाने वाली हैं आज। जी शहनाज बाजी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैं आप लोग तो मेरा तारुफ कराना तो जान को दिखाना है, मैं तो पहले से आ रही हूँ, आप लोग सब मुझे जानते हैं, तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ आलू कीमे के कटलेट्स। तो आज रमज़ान का महीना है, आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो, और अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान हमारे लिए आसानी करे। वैसे भी वेदर कितना अच्छा हो रहा है माशाल्लाह से। अच्छा जी शहनाज बाजी, आज आप क्या बना रही हैं? आप प्लीज़ हमें बताइए, डिश का नाम बताइए। डिश का नाम है, मैं आलू कीमे के कटलेट्स बना रही हूँ जिसमें अंडा बीच में होगा, और अच्छा। जी अंडा उबला हुआ बॉइल्ड एग उसमें बीच में होगा, उसमें ब्रेड क्रम्ब के साथ अंडों के साथ कोटिंग करके मैं उसको फ्राई करूँगी। ये बच्चों को बड़ा पसंद आएगा। अच्छा, और हम बड़े भी खा सकते हैं। असल में रमज़ान है तो फ्राई चीज़ें ना हो, पकोड़े हों, समोसे हों, उसके अलावा ये डिफरेंट डिश है, ये आप लोगों को पसंद आएगी। हाँ, आई मीन अंडे के उबले हुए अंडे के पकोड़े तो सुने थे, लेकिन ये नहीं मैंने सोचा था कि, और या वो नरगिसी कोफ्ते बनाया करते थे, लेकिन ये इसका आइडिया कभी नहीं आया कि आलू के साथ। थोड़ा सा ये डिफरेंट है, देखिएगा मैं नई नई डिशेस लेकर आती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ, देखिए पसंद आएगा तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा आपको पसंद आया कि नहीं आया। जी ज़बरदस्त। चलिए चलिए शहनाज बाजी आप शुरू कीजिए, हम आपके पास वक्तन फ़वक्तन आते रहेंगे शो के दौरान। जी हुमायूं, आप बताइए कि आप सहरी और इफ्तारी में खाना क्या पसंद करेंगे? सहरी और अफ्तारी में खाने से पहले शहनाज बाजी ने उबले हुए अंडे की बात की है, तो मैं एक वाक़या सुनाता हूँ। दिल्ली का जो किला है उसके नीचे एक छोटी सी दुकान होती थी। अच्छा। उसमें एक अल्लाह वाले उनकी दुकान थी, तो उनके पास एक दफ़ा शैतान आया और उसने इंसान के रूप में और आके पूछा, कहा कि तुम बहुत अल्लाह वाले हो तो तुम्हारी तो बख्शिश हो गई। तो उन्होंने कहा तू शैतान है, मैं जानता हूँ, मैं तेरे वरगलाने में मैं नहीं आऊँगा। अच्छा। तो वो समझ गया शैतान, तो वो कहता जी मैं आपसे 2 सवाल करूँगा, अगर आपने सवालों के जवाब ठीक दे दिए तो मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगा। तो वो अल्लाह वाले कहने लगे ठीक है। तो उन्होंने पहला सवाल जो किया, उन्होंने कहा कि अंडा खाते हो? तो वो अल्लाह वाले कहने लगे हाँ। जो ही उन्होंने हाँ कहा वो गायब हो गया। ओहो। और कई साल नहीं आया, कोई 22-23 साल के बाद वो दोबारा आया
اور کسی اور شکل میں آیا اور انہیں کہتا ہے کیسا، تو وہ فوراً کہتے ہیں ابلا ہوا. تو اس سے جنہوں نے مجھے یہ بات بتائی انہوں نے کہا کہ جی یہ تقوی کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ کو بھی یاد رکھیں اور شیطان کو بھی یاد رکھیں. بالکل صحیح بات ہے. دونوں، شیطان تو ہمارے ساتھ ہی ہے، ہر وقت خون میں دوڑتا ہے، تو یو ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل کہ کیا کچھ ایک منٹ میں کیا سے کیا بات کرا دے. جی اچھا شہناز باجی آپ پلیز ہمیں انگریڈینٹس بتا دیجئے اپنی ریسیپی کی. جی یہ بوائلڈ میش آلو ہیں، پوٹیٹو میں نے بوائل کر کے ہلکا سا نمک ملا کے اس میں رکھ دیا 1/2 ٹی اسپون، اور یہ قیمہ بوائل کر کے لے کر آئی ہوں کیونکہ یہاں پہ میں بھی پریپریشن کروں گی، آپ کو بتاؤں گی. اس میں بیچ میں انڈا جائے گا، آلو کا بیس بنا کے بیچ میں قیمہ جائے گا. ابھی قیمہ میں پکاؤں گی جس میں تھوڑی کرش چلی ہے، جنجر گارلک پیسٹ ہے، کٹا دھنیا زیرہ ہے اس میں، اور لال مرچ پاؤڈر، اور یہ کٹی ہوئی لال مرچ، اور یہ کیا نام ہے نمک جائے گا تھوڑا سا، اور یہ بریڈ کرمس ہیں، اور یہ انڈے ہم اس کو پھینٹ کے آپ کو بتائیں گے. تو اس میں انڈے پھینٹ کے اس میں کوٹنگ کرنی ہے. ٹھیک جی میں شروع کر رہی ہوں بنانا. جی تھینک یو ویری مچ شہناز باجی. انشاءاللہ آپ ریسیپی شروع کیجئے تو ہم آپ کے پاس وقتاً فوقتاً آتے رہیں گے. اچھا خواتین کی ملٹی ٹاسکنگ کے بارے میں سوچ رہی تھی کیونکہ آج ایک مرد بھی ہیں ہمارے شو میں، تو میں عورتوں کا خواتین کا پلڑا بھاری ہے، تو میں چاہوں گی کہ جو ہے نا خواتین کے ہم اپنے جو ہے نا وہ تعریف تھوڑی سی زیادہ کروا لیں. اور ملٹی ٹاسکنگ کے حوالے سے جو ہے نا ناصرہ آپ بتائیے، جس طرح آپ تو ماشاءاللہ جتنے سارے آپ نے بتایا کہ آپ کام کر رہی ہیں وہ تو ملٹی، اور اس کے ساتھ آپ پھر بچے گھر کا بھی بالکل سارا آپ کو رکھنا پڑتا ہے ماشاءاللہ. مطلب کہ ان کا بھی خیال، ان کا مطلب ماشاءاللہ بچے تو بڑے ہیں ان بچوں کی، لیکن پھر بھی یہ کہ ان کا خاص کر رمضان میں میرا ایک ہوتا ہے رمضان میں 30 ڈیز کا ٹائم ٹیبل. تو وہ کووڈ سے پہلے یہ شروع کیا تھا، جب آفس وغیرہ بچے جاتے تھے تو میں نے کہا ذرا ان کا یہ ہوتا ہے نا کہ سالن وغیرہ ہوتا ہے وہ کھانے میں ذرا رمضان میں ہوتا ہے یہ نہیں وہ نہیں، تو میں نے شروع کیا تھا ایک ریسیپی چارٹ بناتی تھی پورا آج کا مینیو، ٹوڈیز مینیو. اس کو میں کیا بنا رہی ہوں، جیسے آج سموسے ہیں یا چاٹ ہے یا کوئی ریپ ہے یا جو بھی چیزیں چکن کے، یا تو وہ مینیو بنا کے میں 3 اپنے بچوں کو ان کے آفیسز پوسٹ کر دیتی واٹس ایپ پہ. اوہ کتنا ایکسائٹنگ، یہ تو بڑا ہی ایکسائٹنگ. چیز آج بنا رہی ہوں، تو وہ ذرا تسلی کر کے آتے تھے کہ ہاں ہمیں سالن والن نہیں ملے گا، کچھ اچھی چیزیں ملے گی. اچھا پتہ ہے بڑی فنی بات ہے کہ میرے بھی بچے اب تھوڑے سے نا گرو ہونے شروع ہو گئے ہیں، مطلب ماشاءاللہ تھوڑے سے ٹین ایج سے بھی تھوڑا سا آگے آ گئے ہیں، تو کچھ ٹین ایج بھی ہیں. تو بڑی امیزنگ بات ہے کہ جب انڈر 10 تھے نا تو ان کو تو میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ اپنا ایشین فوڈ کھلایا جائے، لیکن جیسے ہی بچے ٹین ایج اور اس سے آگے آتے ہیں ان کی شروع ہو جاتا ہے اور مطلب ہر طرح کی انہیں ڈش چاہیے، پورا کانٹیننٹل پوری دنیا کی انہیں ریسیپیز چاہیے، اٹالین بھی چاہیے، جاپنیز چاہیے، سب چیزیں چاہیے. ہاں تو میں ابھی اس فیز میں ہوں کہ میں اس سے نکل رہی ہوں، اب کری سالن وغیرہ سے نکل کر اب میں نے تو ساری عمر بھائی کریز اور وہی پکائی ہوں. میرے لیے بہت آسان ہے، الٹے ہاتھ کی بات ہے کہ میں بنا سوچے سمجھے بھی چلتے پھرتے بنا لیتی ہوں، لیکن اب مجھے بہت مشکل ہو رہا ہے کہ اب آئی ہوپ کہ جو ہے نا یہ چیزیں تھیں، لیکن 2 دن ہمارا ہی کھانا ہوگا وہ تمہیں کھانا ہی کھانا ہے. جب میں باقی دن تمہاری مرضی کا بنا رہی ہوں، 2 دن میری مرضی کا، تو وہ پھر کھا لیتے تھے. اچھا ناصرہ یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی آپ کے ساتھ جیسا ماشاءاللہ آپ کے بچے گرون اپ ہیں، بچے سٹل ماں کے ہاتھ کا، مجھے کیونکہ تھوڑا سا فیئر ہو رہا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرے ہاتھ کا کھانا اب انہیں پسند نہیں آئے گا اور وہ کھانے سے بالکل ہی وہ ہو جائیں گے اور ان کو یہ ہوگا کہ ہم اور تو کیا بچے ساری عمر رہتے ہیں کہ ماں کا کھانا ان کو پرٹیکولر ایک چیز وہ بنواتے ہیں؟ ہاں یا وہ کھاتے ہی ہیں، وہ باہر کا کھاتے ہی نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں مجھے کہ چلیں باہر، پھر وہ کہتے ہیں نہیں یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز ایک ان کو پسند ہے، مطلب ایک ان کا بن چکا ہے کہ یہ اس طرح کا بنے گا ہماری ماں کے ہاتھ کا، تو وہ ان کو ٹیسٹ ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے بچوں کو. چلیے یہ تو بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ میرے بچے آج کل جو ہے نا وہ تھوڑا سا یہ ہے کہ باہر کا فلانے ریسٹورنٹ کا فلانے ٹیک اوے کا ہم نے یہ کھانا ہے، ہم نے وہ، تو میں تھوڑا سا سیڈ ہو جاتی ہوں کہ
میں جو مہینے کوک میں کر رہی ایک ہوں آدھ دفعہ ٹھیک ہے چل جاتا ہے وہ تو روز آئی ہوپ دے ول کم بیک کہ انشاءاللہ وہ میری نہیں اس پہ آئیں گے. اور جی ہمایوں آپ بتائیے کہ جب آپ ٹین ایج تھے, آپ کے بچپن میں آپ ماں کا کھانا زیادہ پسند کرتے تھے یا آپ کو باہر کا کھانا زیادہ اچھا لگتا تھا؟ ہمارے زمانے میں تو گھر کا ہی کھانا ہوتا تھا, باہر کھانا جو ہے وہ بہت کم ہوتا تھا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم نے اگر باہر کھانا کھایا ہے تو وہ اسکول سے واپسی پہ ایک ٹھیلے والا ہوتا تھا, اس سے ہم نان, کلچا اور یہ آلو کی ٹکیاں اور پکوڑے وغیرہ کھاتے تھے. ٹھیک. اس کے علاوہ تو گھر ہی کا کھانا ہوتا تھا. تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی والدہ کے ہاتھ کا بنایا ہوا بہت زیادہ کھانا کھایا, جیسا بھی ہو. اس پہ تو آپ یہ بتائیے کہ اب اوبویسلی آپ والدہ کے ساتھ جب آپ نہیں رہتے اور جو ہے نا تو آپ سٹل مس کرتے ہیں والدہ کے کھانے کو. کبھی کبھی کوئی ایسی ایک اچانک ہوتا ہے نا خوشبو آ جاتی ہے, کوئی کہیں آپ کہیں ٹیسٹ کرتے ہیں کچھ کھاتے ہیں تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ یہ تو بالکل میری اماں ایسا بناتی تھی یا میری بہن نے ایسا بنایا تھا. کبھی ایسا محسوس ہوا کہیں کھا کے کہ آپ کو وہ پرانے ٹیسٹ برڈز جو تھے وہ جاگ جائیں؟ اس بارے میں بڑا پولیٹیکل رہوں گا. اگر میں نے اپنی والدہ کے کسی کھانے کی تعریف کر دی یا بہن کے کسی کھانے کی تعریف کر دی تو میری بیوی کو بہت برا لگے. I'm sure نہیں لگے گا انہیں برا, لیکن اس سے ہٹ کے میں بڑا فیوچرسٹک ہوں اپنی اپروچ میں. مجھے ماضی کی کوئی بھی چیز نوسٹیلجیکلی اچھی نہیں لگتی. اچھا. ہاں, تو جو ابھی حال میں ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر, الحمدللہ, اور فیوچر میں مستقبل میں جو کچھ ہوگا اس کے بارے میں اللہ سے اچھی امید رکھنی. ماشاءاللہ. تو یہ میری پرسنالٹی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ مجھے بچپن کے کھانے یاد کر کے رال ٹپک پڑتی ہے یا بچپن کا کوئی اور بھی چیز ایسی ہو جس کے بارے میں کہا جائے کہ واپس چلے جائیں. بھائی واپس نہیں جانا, جو ہے نا اب آگے کی طرف جانا ہے اور اسی کی جو ہے بندہ کوشش کرے, تگ و دو کرے, کیونکہ ہم واپس تو جا سکتے ہی نہیں, آگے ہی جا رہے ہیں. جی بہت اچھی بات کہی آپ نے کہ انسان کو ہمیشہ آگے کا ہی سوچنا چاہیے. پرانی باتوں کو لے کر اگر ہم بیٹھ گئے تو بس پھر اچھا. لیکن پتہ ہے میں ویسے بڑی یہ ایک بہت کم میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے, ہی از ون آف دوز, بہت کم لوگوں سے سنا ہے, لیکن یوزلی لوگ بڑے نوسٹیلجک ہوتے ہیں, بہت پیچھے نہیں چھوڑتے ہیں. ایون مائی سیلف, میں نے اپنے آپ کو ریئلی پش ہارڈ کیا کہ جس طرح ہم اوبویسلی ایکسپیکٹس ہیں, ہم پاکستان سے, انڈیا سے اور ممالک سے جس طرح ہم لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں, تو میں تو نکل ہی نہیں پائی بہت عرصہ. لائک یو نو مجھے لگا, ابھی ماشاءاللہ مجھے 22 سال ہو گئے ہیں اس ملک میں, لیکن لٹرلی 10 سے جب 15 سال ہو گئے مجھے یہاں, تو میں نے ایک دن بیٹھ کے سوچا کہ بھائی بس اب تو میں اب مجھے نکل آنا چاہیے, بہت ہو گئی ہے. کیونکہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ نہیں پیچھے لنگر آن کرتے, اور پھر آپ کی لائف جو ایک بڑی سیٹ سی ہو جاتی ہے. آپ پچھلا لیے بیٹھے رہیں گے, آپ اس کو چھوڑیں گے نہیں, آگے بڑھیں گے نہیں, پریزنٹ کو دیکھیں گے نہیں, تو وہ لائف ایک, اور آپ کے ساتھ جو لوگ رہ رہے ہیں وہ لوگ بھی بس اسی کے اندر کشمکش میں رہتے ہیں. تو انہی, جس طرح انہوں نے کہا, انہی طرح کی ایک دو اور بھی لوگوں سے میری ملاقات ہوئی. تو جب میں ان سے ملی تو مجھے بڑا بوسٹ ملا کہ نہیں, یہ ایسے ہونا چاہیے. وہ بڑے خوش و خرم, وہی چیزیں جو پاکستان میں کیا کرتے تھے وہ یہاں بھی کر رہے ہیں. میں وہ نہیں کرتی تھی اس لیے کہ پاکستان جائیں گے تو وہاں کریں گے. تو ابھی جس طرح مجھے یہ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہم یہ رمضان شو کر رہے ہیں, پاکستان کا ایک رمضان شو بڑا اسپیشل حصہ ہوتا ہے رمضان کی ٹرانسمیشن, ہے نا. تو اب یہ یہاں بھی ہو رہا ہے, مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے, اور مجھے بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے ملک کے قریب نہیں ہیں, یا اپنے کلچر یا اپنے دین کے قریب نہیں ہیں. نہیں, یہاں بھی آپ کیوں نہیں کر سکتے, بلکہ یہاں تو میں نے دیکھا ہے آپ بہت آزادی سے اور بڑی اچھی طرح یہ چیز, اور ماشاءاللہ بچے اس قدر اپنے خوشی سے کرتے ہیں. آپ کو فورس تراویح کے لیے بچوں کو نہیں کرنا پڑے گا. مجھے یاد ہے پاکستان میں چھوٹے ہوتے تھے, بڑے کہتے تھے چلو بھائی چلو تراویح کا, اب نہیں جا رہے زبردستی, لیکن بڑے کہا ہے. لیکن یہاں آپ دیکھیں ماشاءاللہ بچے خود تراویح کو خوشی سے جاتے ہیں, اندر کی لگن سے, محبت سے. تو یہ ماشاءاللہ اصل میں اب یہ ہے کہ ہماری یہاں ایک کمیونٹی بھی ڈیولپ ہو گئی ہے نا. 60s and 70s میں کمیونٹی واز انڈر فارمیشن,
جی اور بہت زیادہ لوگوں کا یہی خیال تھا کہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے. جی اب ایسی بات نہیں ہے. اب لوگ کہتے ہیں ہمارا فیوچر اس ملک کے اندر ہے. جی بالکل صحیح. اور کمیونٹی بڑی ویل ڈیولپڈ ہے. ہمیں ہر طرح کی آزادی جس طرح آپ نے کہا, بلکہ مسلمان ممالک سے زیادہ آزادی ہے. بالکل صحیح کہا. یعنی کس مسلمان ملک میں یہ ہوگا کہ حکومت وقت ہمیں 2 یا 3 عیدوں کی اجازت دے, یا ہم جتنی مرضی کر لیں. بالکل بالکل. اور جو اذان کی آزادی بھی یہاں پہ کووڈ میں ماشاءاللہ جو ہے نا مسجدوں میں اذان دینے کی بھی جو ہے نا جو اجازت ملی. جی کمنگ بیک ٹو یہ جو نوسٹیلجک چیزیں ہوتی ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں وہ لوگ جو ماضی کی بات کرتے ہیں انہیں کوئی نہ کوئی کہیں پرابلم ہو رہی ہوتی ہے, پھر وہ ماضی کی بات کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے شکر کے اظہار کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں جب اب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو میرا ہر نیا آنے والا دن پہلے سے بہتر ہے, تو میں پیچھے مڑ کے کیوں دیکھوں. جی بالکل. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ویسے بھی میں بائی ایجوکیشن اکانومسٹ ہوں, اور اکنامکس میں ایک نئی برانچ آئی ہے فیوچرزم. تو آئی ایم اے فیوچرسٹ. بالکل. ہسٹورین جو ہوتے ہیں وہ ماضی کی باتیں کرتے ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ماضی جو ہے وہ کبھی ریپیٹ نہیں ہوتا. بالکل. ہر نیا آنے والا وقت جو ہے وہ یونیک ہے, تو آپ نے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. جی ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں. مجھے 1-2 بڑی اچھی باتیں میرے ذہن میں آئی ہیں, میں ناظرین سے شیئر کروں گی, لیکن اس سے پہلے ہم شہناز باجی کی طرف چلتے ہیں. انہوں نے کوکنگ سٹارٹ کر دی ہے اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہی ہیں. جی شہناز باجی. تیار ہو گیا ہے قیمہ, تو میں بھی اس کے وہ ڈونٹ جیسے قیمے کے بنا رہی ہوں. تو اس طرح سے بنیں گے. اس میں ہم نے دیکھیے آلو کا یہ مکسچر لیا ہم نے جو بنا کے لے کر آئے, اس میں میں نے یہ قیمہ اس طرح سے بھرا, دبایا, اس کے بیچ میں ایک انڈا ہم نے رکھا. اچھا قیمہ بھی آپ نے ڈالا اس کے اندر؟ یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. آئی تھاٹ کہ صرف آلو اور انڈا ہے. انڈا ہے, آلو اور انڈا, قیمہ یہ اور قیمہ بھی ہے. اچھا اس طرح سے ڈونٹ جیسے اسٹائل کے اسے بن جائیں گے. اور قیمہ ابلا ہوا ہے یا ابلا ہوا قیمہ تھا؟ میں نے اس کو نا تھوڑا سا پکایا. یہاں پہ پیاز براؤن ہلکا سا بس سوتے کرنا, براؤن نہیں کرنا پیاز کو. اچھا. پھر اس میں ہم نے اس میں کیا نام ہے قیمے میں ہم نے تھوڑا نمک ڈالا اور ادرک لہسن ڈالا. پیاز ہو گئی تو پھر اس میں کٹی مرچیں, ثابت دھنیا, کٹا زیرہ, یہ سب ڈال کے کٹی مرچیں ڈال کے اس کو بھون لیا سمپل سا بس. اب پھر بعد میں ہم نے ہرا دھنیا پودینہ ڈالا اس میں. جی اب اس کو اس شیپ دے دیں آپ, اس طرح سے بنا لیں, اور اس کے میں ابھی بعد میں فرائی کر کے بتاؤں گی آپ کو. اچھا ہاتھ کو تھوڑا سا گیلا, آدھا ڈالا ہے یا پورا ڈالا ہے؟ میں انڈا میں نے آدھا ڈالے سلائسز کر کے انڈے, کیونکہ اگر پورا ہوگا, میں یہی سوچ رہی تھی پورا ہوگا تو وہ بہت بڑا بن جائے گا. فرائی کرنے میں مشکل ہوگا, سنبھالنا, بچے اتنا نہیں کھائیں گے. شتر مرغ کا انڈا بن جائے گا. بہت بڑھ جائے گا. جی کیونکہ جو میں گھر میں نرگسی کوفتے بناتی ہوں اس میں پورا انڈا ڈالتے ہیں, بڑے کوفتے ہو جاتا ہے. اور لیکن یہ کہ یہ بھی بڑی اچھی ریسیپی ہے, انشاءاللہ ٹرائی کریں گے ہم جا کر گھر میں. اور بڑا زبردست یہ جو ہے نا خوشبو آ رہی ہے. ہاں مسالوں کی ابھی تو کھا تو سکتے نہیں ہیں, ساتھ لے کے جائے گا پھر کھائیے گا. اگر نفلی روزہ ہوتا اور آپ دعوت دیتی تو پھر ضرور کھا لیتے. ہاں ضرور. اب پیاز اس لیے بھی شناز نے جی وہ کری ہے کہ وہ اگر کچی ڈالیں گے تو اسمیل, مطلب کہ آپ رکھ نہیں سکتے زیادہ دن, تو اس لیے اگر اس کو تھوڑا اسٹیم وہ کر لیں تو آپ رکھ سکتے ہیں کٹلیٹس کو, کیونکہ کچی پیاز اگر آپ رکھیں گے کسی چیز میں تو آپ زیادہ دیر تک. اچھا ہاں یہ میرا ایک مسئلہ تھا, میں نے بلکہ نا جو دوسرے کباب ہوتے ہیں شامی وہ تو آپ فریز کر لیتے ہیں, لیکن کٹلیٹس کا یہ آپ نے بڑی اچھی ایک ٹپ بتائی ہے. ہاں اگر آپ سوگی ہو جاتے ہیں, تھوڑا سا سوتے کر لیں, اس کا پانی تھوڑا سا خشک کر لیں, ابزارب ہو جائے گا نا تو پھر وہ اچھا رہے گا. اچھا تو پھر آپ فریز کر سکتے ہیں کٹلیٹس. فریز بھی کر سکتے ہیں, آپ فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں. اچھا ورنہ کچی پیاز ڈالیں گے نا تو وہ تو ایک لٹرلی آدھے دن کے بعد ہی پانی چھوڑ دیتے ہیں اور وہ سوگی ہو جاتے ہیں. آپ کسی چیز کے لٹرلی کھانے کے بھی قابل نہیں رہتے. اچھا رہتا ہے, ہاں اس سے آپ کا چل جاتا ہے. ہاں جی ہم بات کر رہے تھے تھوڑی دیر میں, ہاں 1 منٹ میں ہم بریک پہ جانے والے ہیں, بات شاید لمبی نہ ہو جائے, لیکن یہ کہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ ماضی میں رہنا اور اس میں رہنا, میں اپنے بچوں کو یہ ٹپ دیتی ہوں کہ جو ہے نا جو بھی بیٹا آج کل آپ جو بھی کر رہے ہو نا یہ تمہارا کل ماضی ہوگا. بالکل.
تو اسپیشلی بچوں کو بھی، لڑکوں کو بھی، لڑکیوں کو بھی، کہ یہ تمہارا کل کو ماضی ہوگا، تو آج کوئی بھی ایسی چیز نہیں کریں کہ کل جس پہ آپ کو پچھتانا پڑے. بہت اچھی بات. ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ کہ یہ میسیج میں باقی ناظرین اور باقی بچوں کو بھی دینا چاہوں گی. میں سمجھتی ہوں کہ جو ہے نا یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں اپنے حال میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے جو ہے نا آپ کا مستقبل میں جا کے آپ کو کوئی مشکل آئے، یا وہ جب ریپیٹ ہو، یا وہ بات ریپیٹ ہو تو آپ شرمندہ ہوں اس پہ. جی بہت اچھا. کیا آپ اس پہ پچھتائیں؟ بالکل. ہاں یہ بڑی اچھی بات ہے. اصل میں جب کوئی یہ کہتا ہے کہ ماضی کی اتنی اہمیت نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماضی بالکل ہی اس کا کوئی ہمارے ساتھ تعلق نہیں. جو کچھ ہم آج، جیسے شمسا نے کہا، آج کر رہے ہیں، دس ول بیکم پارٹ آف آور لائف. جی. تو اگر کوئی ایسی چیز ہم نے کی ہے جس پہ ہمیں شرمندہ ہونا پڑے گا تو وہ تو ہم بالکل نہ کریں. وہ ہمیں حال میں بھی شرمندہ کر سکتی ہے اور آنے والے دنوں میں بھی. بالکل. تو ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے بالکل کہ ہر چیز، بلکہ اب ٹیکنالوجی نے تو جس چیز کو ہم ایمان کہتے تھے اس کو تو وہ بنا دیا نا کہ یہ تو حقیقت ہے. بالکل. تو بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ اب ایمان کیا رہ گیا کہ ہر چیز تو ہمارے سامنے اسٹیبلش ہو رہی ہے. بالکل. مطلب رجسٹر کر رہے ہیں ہم ہر چیز کو، تو ماضی کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ اور ہم بھول ہی نہیں سکتے. اور اللہ تعالیٰ کی یہ بھی نعمت ہے کہ آج ہم اس طرح اچھا سوچ رہے ہیں، کر رہے ہیں، اپنے فیوچر کا سوچ رہے ہیں. ماضی کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھی چیزیں ہوئی ہیں. تو یہ بہت اللہ کا کرم ہے. جی اللہ کا بالکل فضل اور کرم جاری و ساری ہے. رمضان کا مہینہ ہے، بڑی ہی برکتوں کا، خوش نصیبوں کو میں کہتی ہوں خوش نصیبوں کو ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ہمارے سب کے لیے آسانی کرے. بہت زیادہ دعائیں کرنے کا مہینہ ہے. میں کہتی ہوں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں. جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں، اپنے بچوں کے لیے خاص طور پہ، اپنے ماں باپ کے لیے بہت بہت دعائیں کیجئے. ہمارا بریک پہ جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے. اسٹے ٹیون. انشاءاللہ ہم کچھ دیر میں بریک کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. رمضان کا مہینہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ، بہت سی دعائیں کرنے کا مہینہ. بریک پہ جانے سے پہلے ہم دعا کے بارے میں بات کر رہے تھے. ہمایوں آپ؟ ہاں جی، دعا اصل میں اللہ تعالیٰ دعا کو بہت پسند کرتا ہے. اور ہم جب کہتے ہیں بعض اوقات، ابھی تو رمضان کے مہینے کا آغاز ہے، لیکن جب اختتام ہونے والا ہوتا ہے تو ہم نے اکثر لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ رمضان کی برکات ختم ہو جائیں گی، کہ رمضان ختم ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ رمضان کی برکات بھی ختم ہو جائیں گی. رمضان کی برکات کو ہم اپنی زندگی، ساری زندگی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں اگر ہم رمضان میں دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کر لے. تو یہ رمضان کے فیوز و برکات ساری عمر ہمارے ساتھ رہیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی نادر موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم نہ صرف اپنے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اور دیگر جو ہمارے اعزاء و اقربا اور رشتہ دار ہیں ان کے لیے دعا کریں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے دعا کریں. تو اس سے ہماری زندگیاں تو ضرور بدلیں گی، اور اللہ سے امید کی جاتی ہے کہ دنیا میں بھی اس سے تبدیلی آئے گی. جی بڑی ہی اچھی بات ہے. اچھا شہناز باجی کو سے پوچھتے ہیں. شہناز باجی نے آئی تھنک تلنا شروع کر دیا ہے. جی شہناز باجی. اچھا شہناز باجی میں آپ کو باجی کہہ رہی ہوں، آپ کو برا تو نہیں لگ رہا یا میں آپ کو خالی شہناز کہوں؟ نہیں، آپ کچھ بھی کہہ سکتی ہیں. اچھا چلیے، آپ میری باجی کی طرح، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. گھر میں بھی باجی، میری ایک سب باجی بولتے ہیں مجھے. جی میری بھی ایک بڑی بہن ہے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے. وہ بہت سارے، میں کل بھی بتا رہی تھی ناظرین کو کہ جو ہے نا میں مڈل بچہ تھی گھر میں بہنوں میں، تو میں سب سے کام چور ہوتی تھی زیادہ. تو میری بڑی بہن ہی جو ہے نا وہ کام کیا کرتی تھی سب سے زیادہ سحری اور افطاری میں، اور میں جو لیزی بچہ تھی وہ تھی. تو مجھے آپ ان کی یاد دلا رہی ہیں. تو جی بتائیے. جی میں اپنے سب جگہ باجی مجھے سب لوگ بگاڑتے ہیں. میرے گھر میں بھی میں 3rd نمبر پہ ہوں. اچھا. تو بس ہمارے بس رمضانوں میں
ہم لوگ ایسی یہی چیزیں بنایا کرتے تھے اور کھاتے ہیں ہم لوگ، اور سب کو بہت پسند آتا ہے. بس ابھی آج کل جو رمضان ہمارے گزر رہے ہیں بہت مزیدار گزر رہے ہیں، کیونکہ ابھی میرے ہسبینڈ تو خیر ابھی سکھ ہیں بیچارے، وہ تو نہیں رکھ سکتے. ایک اکیلی میں ہوں، رمضان روزے رکھتی ہوں، اکیلے اپنا بناتی ہوں سمپل سے کھانے جو ہوتا ہے. یہ چیزیں فرائی نہیں کرتی ہوں میں کچھ بھی. اچھا، تو ابھی آپ ہمیں بتائیے شہناز باجی کہ آپ کیا کر رہی ہیں، آپ نے کیا کیا، یہ کیا ابھی لگایا میں نا اس کے یہ اوپر؟ انڈے میں ڈپ کر کے، ایک دفعہ میں نے ڈپ کیا انڈے میں، اور اس کو دوبارہ ڈپ کر رہی ہوں. اچھا، 2 بار. اور اس کو پھر دوبارہ بریڈ کرم میں لگا کے. اچھا، بریڈ کرمز جو ہے نا مجھے ان سے بڑی شکایت ہے کیونکہ ٹیسٹ چینج کر دیتے ہیں. فریش والے اچھے ہوتے ہیں یا؟ میں تو بازار کے لے کے آتی ہوں. آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں، بریڈ کو سکھا لیں یا اچھا. ہلکا سا ٹوسٹ کر لیں، گھر میں بنا لیں آپ لوگ. اچھا، ملکی بریڈ کے ہوں تو وہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں یا براؤن بریڈ کے؟ وائٹ بریڈ کے اچھے ہوتے ہیں. اچھا چلیں، یہ بھی تو اس میں وہ ایگزیکٹلی کیسے بناتے ہیں کہ ان کو خشک کر کے خشک کر کے ڈرائی کر کے اس کو بلینڈر میں ڈال کے آپ تھوڑی دیر کے لیے سو کر رکھ دیں. کیونکہ میں بہت سست ہوں اس معاملے میں، مطلب سارا میں بنا تو لوں گی ریسیپی، لیکن یہ ہے کہ اینڈ میں جو اس کی کوٹنگ ہے نا، میرے کوشش ہوتی ہے وہ نہ ہی لگے. تو بس اب جو ہے نا بن گیا ہے، اب اس کو انڈا لگا کے تل لیں. میں بریڈ کرم بناتی ہوں ٹوسٹ کو ڈال کے، وائٹ ٹوسٹ کو، اور جب وہ بریڈ کرم بن جاتے ہیں تو اس کو توے پہ تھوڑا سا سیک لیتی ہوں تو وہ کرسپی بنتے ہیں اور وہ فیو ویکس تک رہتے ہیں آپ کے، خراب نہیں ہوتے. ٹوسٹ اس پہ توے پہ کر لیں یا کسی، ہاں اس پہ کر لو نا تو وہ بالکل باہر کی طرح کے بریڈ کرم بن جاتے ہیں، جیسے باہر کے آپ کو ڈبے میں ملتے ہیں اس طرح وہ والے آپ ڈبے میں رکھ سکتے ہیں. اچھا، مجھے صرف یہ ہے کہ نا اس میں جب آپ کھاتے ہیں نا تو ٹیسٹ بریڈ کا بہت، اسی لیے آپ ٹوسٹ کریں نا اس کو، جب بریڈ کرم آپ کریں روسٹڈ سا میدا ہو جاتا ہے، تو جب آپ اس کو ہلکا سا ٹوسٹ کریں وداؤٹ آئل وداؤٹ اینی تھنگ تو وہ ایک دم باہر کی طرح کے کرم بن جاتے ہیں. تو آپ رکھ بھی سکتے ہیں. بالکل بالکل زبردست. شہناز باجی سے میں پوچھوں گی کہ رمضان جو ہے وہ بچپن کا اور اب کا کیا فرق ہے اس میں؟ بہت زیادہ فرق ہے. بچپن میں تو ہم لوگ روزے کبھی رکھتے تھے کبھی نہیں رکھتے تھے. اس زمانے میں تو بہت اینیمک تھی جب چھوٹی تھی بچپن میں، تو میرے پیرنٹس مجھے نہیں اٹھاتے تھے، چپکے سے سحری کر لیا کرتے تھے، اس کو نہیں اٹھانا ہے. مگر میری آنکھ کھل جاتی تھی، آتے نا دروازوں میں بجاتے ہیں سحری کر لو، کون ہوتے ہیں کیا آواز لگاتے ہیں، تو اس سے میری آنکھ کھل جاتی تھی. مگر میں چھپ کے رکھ لیا کرتی تھی روزہ، مگر اینیمک ہونے کی وجہ سے نا تو میری امی مجھے روزہ توڑوا دیتی تھی. لیکن I'm sure اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بچوں کی بہت ہی پسند آتی ہوگی. اور یہاں پہ میں اکیلی ہوں. پہلے بیٹا تھا میرا، ابھی کچھ عرصے 3 سال ہو گئے اس کو ایکسیڈنٹ میں گزر گیا. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت قبول فرمائے. تو کبھی کبھی وہ میرے ساتھ اٹھ کے رکھتا تھا روزے، اور اس کا زمانہ یاد آتا ہے. تو جہاں افطاری رکھی ہوتی تھی، اذان ہو گئی، میں نے کہا ابھی نہیں اذان سن کے پھر کھانا ہے. بس روزے کے بعد مجھے بہت یاد آتا ہے، بہت اس کو میں مس کرتی ہوں. I'm sure ہم اپنے پیاروں کو جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں، ہمارے ماں باپ اور ہمارے بہن بھائی یا ہمارے جو بھی چلے گئے، جی جو بھی چلے گئے ہیں، خاص طور پہ وہی میں نے کہا نا، رمضان کا مہینہ ایک اتنا خاص اور اسپیشل مہینہ ہے کہ اس کے ساتھ ہماری یادیں، ہماری چیزیں، ہم پورا سال اسی مین مہینے کے بارے میں سوچتے ہیں، اسی کے ارد گرد ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور حوصلہ دے، آپ کو بھی دے. بس یہ اسلام اردو چینل نے مجھے بڑا ہمت حوصلہ دیا. میں ان چیزوں میں بزی ہو گئی تو اس کی تھوڑی یادیں کم بھی آتی ہیں تھوڑا سا، ماشاء اللہ. تو اس کی وجہ سے تھوڑا میں اپنے آپ کو بزی رکھا ہوا ہے میں نے. جی بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بزی رکھیں. جی ہمایوں، آپ کا بچپن کا روزہ اور وہ جو چڑی روزے رکھتے تھے توڑ دیتے تھے، ہے نا؟ اصل میں اچھا، آپ نے کتنے روزے توڑے ہیں ہوش میں؟ کہ ایک تو ہوتا ہے نا بہت چھوٹے تھے، کبھی توڑا آپ نے؟ مجھے نہیں یاد پڑتا. اچھا. اور اگین میں کہوں گا کہ بچپن کے روزے مجھے یاد پڑتا ہے، وہ گرمیوں کے روزے تھے اور ہم پاکستان میں ہوتے تھے، تو وہ بہت مشکل تھے. تو اس لیے مجھے بچپن کے روزے کبھی یاد نہیں آئے. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم اپنی پھوپھو کے ہاں گئے ہوئے تھے اور سخت گرمیوں کا روزہ تھا اور میری زبان خشک ہو گئی. تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں. اس سے زیادہ خشک زبان میں نے آج تک محسوس نہیں کی.
شاید جو ہے نا وہ ایک دو دفعہ محسوس کی ہو، لیکن وہ روزوں کی نہیں ہے، وہ بیوی کے سامنے کھڑے ہوں تو آپ کی جو ہے نا وہ ویسے ہی آپ ڈر کے مارے خوشک وہ ہو ایک جاتی اور ہوں بات ہوتی ہے۔ ادروائز میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر آنے والا رمضان جو ہے وہ پہلے سے بہتر تھا، اور آج کا رمضان، میں کل اپنے ایک دوست سے بات کر رہا تھا پاکستان میں، تو وہ کہہ رہا تھا یہاں تو گرمی شروع ہو گئی ہے، میں کہا الحمدللہ یہاں کوئی گرمی نہیں ہے، ہاں ویسے روزہ بہت بالکل اچھے۔ محسوس بھی نہیں ہوتا۔ یہ بالکل یہی بات ہے۔ ناظرین ہماری کال لائنز آن ہیں، آپ پلیز ہمیں کال کر کے اپنی بھی رائے دیجیے، اور جو ہے نا ہمارے پروگرام میں شرکت بھی کر سکتے ہیں، یو آر مور دین ویلکم۔ واقعی جو ہے نا ناصرہ، گرمی، میں یہی آج سوچ رہی تھی کہ اچھا ایک جھٹکا آیا ہے تھوڑا سا رمضان سے پہلے، کہ وہ تو ٹیسٹنگ پیریڈ ہوتا ہے، ٹیسٹنگ پیریڈ تھا، اور ہمیں لگا کہ اس بار تو بہت گرم ہونے والا ہے لیکن رمضان، الحمدللہ بہت ہی اچھے ابھی تک، بہت ہی اچھا، بالکل بڑا ہی ٹھنڈا مزیدار، پیاس اور وہ چیز سے ہمیں دقت نہیں ہے، اور جو ہے نا لیکن یہ ہے کہ دوسرے ممالک میں، پاکستان میں جیسا خاص طور پہ ابھی تو گرمی کی پوری ایک شدید لہر بالکل جو ہے نا وہ چلی گئی۔ آپ نے ابھی پیاس کا ذکر کرا کہ پیاس نہیں لگتی، وہ تو اس سے مجھے ابھی یاد آیا کہ مجھے کچھ عرصے پہلے کسی نے بتایا تھا، چھوٹی کارڈیمم جو گرین کارڈیمم ہوتی ہیں، کہ اس کے 2-3 کارڈیمم لے کر سحری کے اندر اس کو چبا لیں، اندر کے جو بیج ہوتے ہیں، تو اس سے تھوڑی پیاس ذرا کم سی محسوس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ شفا ایسی رکھی ہوگی، تو میں نے کہا چلو ٹرائی کر لیتے ہیں۔ جب ذرا گرم تھے، اس میں سمر میں ذرا روزے آ رہے تھے، تو وہ واقعی بڑا اچھا لگا، اس کو کھا کے اس سے پیاس وغیرہ کافی مجھے محسوس ہوئی پرسنلی، تو وہ اب میں باقاعدگی سے سحری کے وقت ضرور لیتی ہوں، 2-3 کارڈمم چھیل کے رائٹ ایٹ دا اینڈ، جب سب کچھ ہو جاتا ہے، اور ایک کھجور، یا چائے میں ڈال لی جائے، چائے بس پیو تو پھر وہ نیند نہیں آتی، تو میں بس اوائڈ کرتی ہوں۔ ویسے تو اگر میں نارمل ڈیز میں اگر میں صبح چائے نہیں پیوں تو ہیڈ ایک ہو جاتی ہے، لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کا کچھ کرم ہے کہ رمضان کے اندر میں چائے بالکل نہیں مارننگ میں لیتی، کیونکہ پتہ نہیں اس سے کچھ عجیب پیاس سی لگنے لگتی ہے۔ جی زبردست۔ اچھا ہمارے پاس ایک کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت اچھا پروگرام کر رہی ہیں آپ، ویل ڈن۔ سب سے پہلے تو آپ کو میں مبارکباد دیتی ہوں، اور یہ شہناز جو پکا رہی ہیں، مجھے ان کا دکھ سن کر دل کو بہت تکلیف پہنچی، مجھ سے رہا نہیں گیا، کیونکہ ایکسیڈنٹ میں کوئی چلا جائے تو اس کا صبر نہیں آتا۔ میرے بھائی گزر گئے ایکسیڈنٹ میں، کار ایکسیڈنٹ، میں آج تک نہیں بھول پائی، تو مجھے ان سے بہت ہمدردی، اور اسلام چینل کو میں سلوٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو جگہ دی، اس کے لیے اللہ انہیں اجر دے گا انشاءاللہ۔ اور مجھے آج سے ایک سوال کرنا ہے، جو ڈاکٹر بیٹھے ہیں فائنینشیل ایڈوائزر، کہ مجھے تو پتہ ہے، لیکن میں اپنے جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کے ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ، ان کے لیے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ سوال کرتے ہیں کہ جو ہم آرڈنری بینک میں پیسہ رکھتے ہیں، جو اس کا انٹرسٹ آتا ہے، اگر وہ پورا کا پورا ہم غریبوں میں دے دیں، اب ہمیں مجبوری ہے یہاں پہ رکھنا پڑتا ہے سم ہاؤ سم ویئر، مارگیجز کا مسئلہ وہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے، سب اسلامک اس کو نہیں فالو کرتے، تو آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ اسلامک جو یہ چیزیں ہیں یہ اویلیبل ہیں ایزیلی، اور ہاؤ فار وی کین گیٹ اٹ دس انٹرسٹ ریٹ آف آرڈنری بینک میں رکھنے سے ہم کو کیسے بچا جائے؟ جی بڑی اچھی آپ نے سوال کیا، بڑا ہی زبردست، اور جی ہمایوں۔ جی یہ سوال بڑا عام ہے، اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں، اگر کسی کا کسی کنونشنل سودی بینک کے اندر کھاتا ہے، اکاؤنٹ ہے، اور اس پہ انہیں کچھ سود یا انٹرسٹ ملتا ہے، تو اس کو بہت زیادہ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اس کو چھیڑتے ہی نہیں، کہتے ہیں ہم نے لینا نہیں ہے۔ اس میں جو علماء کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ آپ وہ پیسے نکال کے آپ چیریٹی کر سکتے ہیں، لیکن ایک فرق کے ساتھ، یہ چیریٹی کرتے ہوئے آپ کی نیت ثواب کی نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ آپ کی مال کے اندر ایک گند آ گیا تھا، اس کو آپ نکال رہے ہیں، تو آپ جس مرضی کو چیریٹی کر دیں، کسی جاننے والے کو کریں یا کسی اجنبی کو کریں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس ملک کے اندر اب 4 یا 5 بینک ایسے ہیں جو اسلامی بینکاری کی سہولیات فراہم کرتے ہیں، ان میں سے ایک ریٹیل بینک ہے، اور دوسرے 4 جو ہیں وہ انویسٹمنٹ بینکس ہیں،
اوورآل لوگوں کو اسلامی بینکاری کی سہولیات مکمل طور پہ مہیا نہیں ہیں. اس لیے کچھ علماء کہتے ہیں کہ آپ کنونشنل بینکوں کے ساتھ معاملات بھی کراہت کے ساتھ اور کچھ اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے کر سکتے ہیں. اس کی تفصیل میں ابھی جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن آپ کا جو سوال تھا اس کا جواب یہ ہے کہ آپ انٹرسٹ کے اوپر، انٹرسٹ کی مد میں جو آپ کو پیسے ملے ہوئے ہیں اس کی چیریٹی کر سکتے ہیں، لیکن ثواب کی نیت سے نہیں، بلکہ ایک ایسی ان انٹینڈڈ چیز جو آپ کے قبضے میں آ گئی ہے، یو آر جسٹ ٹرائنگ ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ. اچھا، تھینک یو سو مچ ہمایوں، آپ نے تو بہت ہی اچھی انفارمیشن دی. ایڈوائس ماشاء اللہ بہت ہی اچھا بتایا کہ کیا کرنا چاہیے. مطلب اس کی انٹینشن نہیں ہونی چاہیے کہ ہم دے رہے ہیں تو ہمیں اس کا ریوارڈ ملے گا. بہت اچھا آپ نے کہا. ہاں بیسیکلی جس طرح زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ بھی تو ہمارے اس کا تو ماشاء اللہ زکوٰۃ کیا تو ہم اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ زکوٰۃ کا مختلف وہ تو ماشاء اللہ وہ بالکل ہی کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ستون اور ارکان میں سے ہے. جب آپ زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کو نہ صرف اس پہ ثواب ملے گا، آپ ثواب کی نیت سے کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. یہ جو انٹرسٹ کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا مال جو آپ کے قبضے میں غلط طریقے سے آ گیا ہے، جیسے کسی نے چوری کر لیا، اب ایک بندہ چوری کر کے غریبوں میں بانٹ رہا ہے اور یہ اللہ سے توقع کر رہا ہے کہ اس کا اسے ثواب ملے گا، اسلام کی شریعت کی روح سے یہ نہیں، ایسا کوئی بات نہیں. کیونکہ آپ نے چیز ہی جو ہے نا وہ چوری سے لی، تو جس چیز کے اوپر آپ کا حق نہیں ہے آپ اس کو دوسروں کے اوپر کیسے ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. زکوٰۃ میں تو مال آپ کا اپنا ہے، اس کے اندر اللہ نے رکھا کہ یہ 2.5% اس کو پیوریفائی کر دے گا. زبردست. تو اس کی ثواب کی نیت ہونی بھی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ ثواب دیں گے بھی، اور پیوریفائی بھی کرے گا اور اس کو بڑھائے گا بھی، کیونکہ از اندر فارم آف صدقہ. صدقہ از آلسو، لیکن یہ ارکان میں سے ہے، یہ فرض کر دیا گیا ہے زکوٰۃ، تو اسی لیے ہمارے لیے ہے. تو الحمدللہ ہمارا انٹینشن بھی اور اس کو آپ بڑھائے گا بھی اللہ تعالیٰ ہر طرح سے. زکوٰۃ کا تو اتنا مطلب اس کی ہے اہمیت کہ اتنی تسلی، جب میں یہ زکوٰۃ نکالتی ہوں تو میں بالکل تسلی مجھے ہو جاتی ہے بالکل کہ نا اب میرے مال کی حفاظت اللہ نے کرنی ہے. اللہ نے کر دیا، مطلب اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے گواہی دے دی کہ تم یہ دو اور میں جو ہے نا تمہارے مال کی حفاظت میں کروں گا. تو ماشاء اللہ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں نا کہ کبھی کوئی چیز گم گئی یا کچھ ہو گیا تو میرے تو، اور لوگ بھی اکثر کہتے ہیں کہ جو ہے نا میں نے تو زکوٰۃ نکالی ہوئی ہے، مل جائے گی، جیسا کوئی گولڈ کی چیز، کوئی قیمتی چیز ہے نا. تو یہ چیز ہے. آئی تھنک ہمارے پاس ایک کالر ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں عتیقہ بول رہی ہوں. مجھے زکوٰۃ سے ہی متعلق ایک کویسچن کرنا ہے. اپنے جو بھی یہاں پینل موجود ہے، میں نے تھوڑا لیٹ جوائن کیا، مجھے پتہ نہیں کہ کوئی پوچھ چکا ہے یہ بات یا نہیں. نہیں آپ فکر نہیں کیجیے، آپ پوچھیے. زکوٰۃ بلکہ بہت اچھی بات ہے، آپ پوچھ. جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ دیکھیں سم ٹائم جیسے ہم پاکستان میں یہ سنتے تھے یا یہاں پہ بھی کہ جب ہم زکوٰۃ کا پیسہ دے رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے پاس سے کوئی چیز ان کو دے دیتے ہیں. جیسے کچھ لوگ میں نے پاکستان میں سنا کہ کوئی کپڑے وغیرہ لے کے گرمیوں کے یا سردیوں کے اس طرح سے دے دیتے ہیں، یا رمضان کے جو پیکیجز آج کل مطلب کافی لوگ کرتے ہیں نا غربا کے لیے، تو اس میں زکوٰۃ کا پیسہ دے دیتے ہیں. تو مجھے یہ بات کلیریفائی کرنی ہے کہ آیا ہم اس طرح سے اپنی مرضی سے وہ چیز خرید کے کسی کو دے سکتے ہیں یا نہیں، یا ہمیں جسٹ ان کو پیسہ ہی دینا چاہیے اور وہ اپنی مرضی سے وہ غربا جو ہے اپنے اوپر اپنی کسی ضرورت پہ خرچ کریں. تو مجھے اس چیز کو ذرا کلیریفائی کرنا ہے کہ ہمیں صرف پیسہ دینا چاہیے زکوٰۃ کے منی کو، کیسے ہمیں ڈونیٹ کرنا چاہیے. اچھا بہت شکریہ، بڑا ہی انفارمیٹو سوال ہے. ڈاکٹر صاحب آپ اس کا جواب ابھی دینا چاہیں گے یا میں پہلے شہناز باجی سے پوچھ لوں کیونکہ ان کی ڈش ریڈی ہے؟ شہناز باجی سے پوچھتے ہیں. کھانے کا یہ خوشبو بھی آ رہی ہے اور کھانے کی طلب بھی ہو رہی ہے. تو جی شہناز باجی، آپ روزہ کھولنے میں کافی گھنٹے جب تک جاتے ہیں ٹھنڈا ہو جائے گا. اس کو آپ اوون میں بھی رکھ کے گرم کر سکتے ہیں. دیکھیں میری یہ ڈش تیار ہو گئی ہے، آلو قیمے کے کٹلس. تو میں اس کو آپ کو ایک کٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح سے ہے. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں انڈا بیچ میں ہے،
زبردست، شکل تو بہت ہی خوبصورت ہے اس جی کی، کھانے میں بھی بڑا مزہ آئے گا، دیکھنے میں بڑا ہی وہ ٹیمپٹنگ لگ رہا ہے۔ اچھا میرے کچھ آلو بچ گئے ہیں تو میں اس کی ایک چھوٹی سی ایک ڈش بتانا چاہ رہی ہوں آپ کو۔ یہ تھوڑے سے بچے ہیں تو اس میں میں نے سیم انگریڈینٹ ہیں لیکن تھوڑی سی میزرولا چیز ہے یا چیڈر چیز، اچھا میزرولا یا چیڈر کوئی بھی چیز آپ ڈال سکتے ہیں۔ تو تھوڑی سی انین اور یہ ڈالا ہے تھوڑا سا، اس میں تھوڑے سے لال مرچ پاؤڈر وغیرہ ڈالتی ہوں، اچھا تھوڑا اسپائسی کر دیں گے تھوڑا سا آپ اس اسپائسی کو۔ کرنا ہے جی۔ چلیے شہناز با جی آپ اسے کیجئے، یہ جو آپ منی ڈش بنانے لگی ہیں مطلب ایک بڑی ڈش میں سے ایک منی بیبی نکل آیا ہے۔ اور بتا دوں سب ناظرین کو، جی یہ بچوں کو بہت پسند آئے گا، یہ بچوں کی بڑی فیوریٹ ڈش ہے۔ اچھا جی چلیے آپ بنائیے اسے، پھر ہم آپ کی طرف آتے ہیں۔ جی ہمایوں جی سب سے پہلے تو میں یہ ڈسکلیمر کر دوں کہ میں کوئی مفتی نہیں ہوں، تو یہ جو سوال ہے مفتیان سے پوچھنا زیادہ بہتر ہے۔ اسلامی بینکاری میں چونکہ میرا ایک تعلق ہے تو اس کا ایک اجمالاً جواب دے دیتا ہوں۔ جو بھی ہمارا مال ہوتا ہے اس کی ویلیویشن کر کے عام طور پہ اس پہ روپے یا پاؤنڈ کیش کی صورت میں جو بھی مقدار زکوٰۃ کی بنتی ہے وہ دی جاتی ہے۔ کچھ صورتوں میں جیسے کسی کے پاس شیپ ہے تو شیپ کے اوپر اگر کوئی جو 2 شیپ مثال کے طور پہ اگر زکوٰۃ بنی تو وہ شیپ بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن بالعموم یہ ہے کہ کیش کی صورت میں کوانٹیفیکیشن ہوتی ہے زکوٰۃ اوبلیگیشن کی۔ اب جو پریفرڈ اور اصول کی بات یہ ہے کہ وہ پیسے ہی لوگوں کو دینے چاہیے، کیونکہ وہ پیسے ان کی ملکیت ہیں اور ان کی فل ڈسکریشن ہونی چاہیے کہ جو کچھ وہ مرضی کریں اس کے ساتھ۔ اور جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ مستحقین ہو، وہ نصاب سے نیچے والے لوگ ہوں، تو پھر ان کی جو بھی ضرورت ہے وہ پرائرٹی ان کی ہونی چاہیے۔ ایک بندہ کو آپ نے زکوٰۃ دی، اس نے کہا جی کہ میں نے اس سے کپڑے خریدنے ہیں تو وہ کپڑے خرید لے۔ ایک اور بندے کو آپ نے زکوٰۃ دی، اس پہ اس نے کہا جی کہ میں نے تو اس سے چنے خریدنے ہیں تو وہ چنے خرید لے۔ جب آپ کوئی چیز دے کے اپنی زکوٰۃ کی اوبلیگیشن سے کو ہٹاتے ہیں تو آپ لوگوں کی ڈسکریشن پہ پابندی لگا دیتے ہیں۔ آپ نے ایک بندے کو کپڑے دے دیے لیکن اس کو کپڑوں کی ضرورت نہیں تھی، اس کو کھانے کی ضرورت تھی، تو چونکہ یہ زکوٰۃ جو ہے یہ ان لوگوں کا، زکوٰۃ کے مستحقین کا حق ہے ہمارے اموال میں سے، تو ان کو پورا حق ہونا چاہیے، وہ جیسے مرضی اس کو استعمال کریں۔ یہ ہے میرا اجمالاً جواب، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ علماء کرام اور مفتیان جو ہیں ان سے اس بارے میں مزید وضاحت طلب کر لی جائے اور ان کی گائیڈنس کے مطابق اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا آپ نے جواب دیا، اور یہی بات ہے کہ آپ ان کو جب پیسے دیں تو آپ ان کو اس کا مالک بنا دیں۔ دے ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ اس کا کیا کرنا ہے، آپ نہیں ڈیسائیڈ کریں کہ ہم یہ دیں گے یہ دیں گے۔ آپ نے ان کو مالک بنا دیا اس پیسے کا، وہ اپنی مرضی سے کریں۔ جس طرح انہوں نے کہا نا یہ ان کا حق ہے، بالکل آپ کے مال میں یہ ان کا حق ہے۔ بالکل۔ اور سب سے جو ہے نا رمضان کا مہینہ، اگین یہ بھی ریمائنڈر ہے اس چیز کا بھی کہ پہلا رمضان آ گیا، ہمارے گھر میں تو پراپر پلاننگ شروع ہو جاتی ہے کہ رمضان آ رہا ہے تو زکوٰۃ کا بندوبست کیا کرنا چاہیے، اور وہ ایک بگ ٹاسک ہے کہ کس مستحقین کو اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ یہ عادت آپ بچوں کو شروع سے ڈالیں۔ اگر ان کو شروع سے ڈالیں گے تو ماشاءاللہ جب وہ بڑے اس قابل ہو جائیں گے تو ان کو آپ کو کہنا نہیں پڑے گا۔ الحمدللہ میں نے اپنے بچوں کو یہی کیا، اب ماشاءاللہ وہ اس قابل ہیں کہ ان کو کہنا نہیں پڑ رہا کہ زکوٰۃ دینی ہے نہیں دینی، انہوں نے اپنا نکال دیا۔ تو یہ اگر ہم شروع سے بچوں کے اس میں ڈالیں تو ماشاءاللہ خود ہی ان کے پاس اتنی نالج ہوگی، اور وہ آج کل تو آپ کو پتہ ہے کتنی بھی نالج آپ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ان کو ایک احساس ہوگا کہ ہماری یہ ہے ڈیوٹی، ہمیں کہنا نہیں پڑے گا۔ ہاں جی، اصل میں جو نئی نسل ہے وہ تو بڑی فن ٹیک اورینٹیڈ ہے، اب بہت زیادہ ایپس نکل آئی ہیں، بالکل، حتیٰ کہ یہ ہمارے لیے ابھی اتنے زیادہ مواقع ہیں کہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ، جیسے میں ایک مسجد میں گیا تو پہلے تو وہ چندہ مانگتے تھے، اب وہ ساتھ نہیں گئے تو اب انہوں نے وہ رکھی ہوتی ہے نا، ٹیپ کریں، آپ ٹیپ کریں جو ہے نا وہ، اب آپ کو ٹیپ کرنے میں نے صحیح دیے 25 ہی دینے تھے یا 50 چلے۔ ہاں جی، یہ واقعی بہت ماشاءاللہ وہ ایزی آسانیاں اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا جا رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، اب بھائی سوری کیش نہیں ہے ہم نہیں دے سکتے یا کچھ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے
بھی. اس پہ کوئی لطیفہ سنایا جا سکتا ہے کہ چل جائے گا؟ میرا خیال ہے چل جائے گا, سنا دیجیے. وہ ایک مسجد میں جو ہے نا ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو پیچھے سے کسی نے انہیں تھپکی لگا کے کہا کہ یہ انہیں پیسے دیے 1000 روپے جو ہے نا, تو انہوں نے وہ آگے سے جو چندہ لینے والا گزر رہا تھا اس میں ڈال دیے. تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ پیچھے والے کہہ رہے ہیں کہ میرے یہ 1000 روپے کر دیں. تو جب انہوں نے دے دی, انہوں نے کہا جی کہ جناب یہ آپ کی جیب سے گرے تھے, میں آپ کو دے رہا ہوں. تو اس کو ہم کیا کہیں گے, فورسڈ ثواب, اس چیز کا ویسے ان کو ثواب ہوا یا کیا ہوا؟ اس کو کہتے ہیں ان انٹینڈڈ چیریٹی, اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو اس کا بھی ثواب دے گا. اللہ تعالیٰ تو چھوٹی چھوٹی سے ہماری نیکیوں کو کر رہا ہوتا ہے کہ کرو میں تمہیں ریوارڈ دوں, کرو میں ریوارڈ. میرے خیال میں اس کیس میں تو یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی اور رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ کا پیار تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ نہیں کر رہے تھے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کرتے ہیں. اس چیز سے میں تو یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو, دیکھیں نیکی کرنے کا موقع ملنا بھی ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے, توفیق. اللہ تعالیٰ دیتا ہے, یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو 1000 دیے یا 100 دیے یا 50 دیے. یہ تو اللہ تعالیٰ بڑے خوش نصیب ہے, میں کہتی ہوں. اور اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے والا ہاتھ بنائے. بالکل. اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی سب کو رکھے. بالکل. تو یہ تو اللہ کی توفیق ہے جو اللہ نے دی ہے. میں کل پرسوں ایک پروگرام ہی دیکھ رہی تھی, اس میں جو ہے نا کوئی یہ شیئر کر رہے تھے کہ ان کے پاس ایک جو ہے نا سائل آئے اور ان کو اس کا جو ہے نا وہ آپ سے مانگنے کے لیے آئے, تو جو تھا جسے وہ مانگ رہے تھے وہ بہت روئے کہ میرے پاس یہ سائل ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں روئے؟ کہتے مجھے نیکی کرنے, اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ تمہیں میرے پاس بھیجا ہے. اور واقعی ہی میں نے یہ سوچا کہ میں بھی کیونکہ ان ممالک میں بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی آتا ہے مدد کے لیے, اور واقعی میرے پاس لٹرلی میرے خیال میں ہارڈلی آئی کین کاؤنٹ کے 2-4 لوگ ہی آئے ہوں گے مدد کے لیے جینوئنلی. ورنہ تو لوگ کہتے ہیں کہ چیریٹی اکٹھا کر رہے ہیں تو آپ پلیز کنٹریبیوٹ کریں, زیادہ تر تو ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں. لیکن ڈائریکٹلی کو خود آپ سے آ کے کوسچن کرے وہ بہت چند گنے چنے لوگ ہیں. میں تو یہی کہتی ہوں کہ اگر کوئی آپ سے مدد کہہ رہا ہے کسی طرح کی بھی, فائنینشلی, فزیکلی, کچھ بھی چھوٹی بھی چیز کے لا دو یہ دکان سے چیز, تو میں اس کا پرسنلی بہت تھینکس ادا کرتی ہوں کہ بہت شکریہ کہ اللہ نے مجھے موقع دیا یہ کرنے کا. ایگزیکٹلی میں یہی بات کرنے لگی تھی کہ مجھے تب ریئلائز ہوا کہ واقعی یہ اتنی خوشی کی بات ہوتی ہے, اتنی خوشی, عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے, آپ کو بڑا سکون ہے نا یہ. تو ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت بہت زیادہ اب نہیں رہا. شہناز باجی کی طرف چلتے ہیں, انہوں نے منی بیبی ڈش بھی بنا لی ہے. جی شہناز باجی. چھولے پوٹیٹوز بچ گئے تھے تو میں نے چیز بول بنائے تھوڑے سے اس میں. اچھا. میں ضرورت چیز ڈال کے تھوڑے سے اپنی ڈرائی انگریڈینٹ ڈال کے نا اس کو آپ وہی سیم انڈے میں اور بریڈ کرم میں لگا کے بنا لیں. تو یہ دیکھیں 2 ڈشز ہماری ایک ہی انگریڈینٹ سے بن گئی ہیں. جی یہ تو بڑا ہی انٹرسٹنگ تھا. ایک بیبی ڈش آ گئی اور ایک جو ہے نا ایک وہ مین چیز ڈش بول, بن گئی. بچوں کو بہت پسند آئیں گے یہ چیز بول. جی بہت بہت شکریہ شہناز باجی. خوشبو بھی بڑی اچھی آ رہی ہے, اور میں یقیناً اس میں سے جو ہے نا چیز بال تو ضرور لے کے جانے والی ہوں گھر میں, کیونکہ میرے بچوں کو بہت پسند ہیں. پروگرام کا وقت ناظرین اب ہمارے پاس میرے خیال میں چند ہی منٹ باقی ہیں. ناصرہ آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گی؟ بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اتنا اچھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے رمضان کا, بڑے خوش نصیب ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی ہم جتنی بھی عبادت کریں وہ ہے لوگوں کا خیال کریں, ان کے لیے اچھا سوچیں جی, اور اپنے لیے بھی اچھا سوچیں, پازیٹیو سوچیں. ابھی آپ بریک میں وہ شیئر کر رہی تھی واقعہ کہ جو ہے نا وہ جو واک پہ جاتی ہیں دعا کے حوالے سے کہ دعائیں بھی لوگوں کو دیں. بالکل بالکل, میں یہی کہتی ہوں کہ دعا کی ایک عادت ہی بنا لیں. یہ نہیں کہ خالی ہم رمضان میں ہی یہی کریں گے. اگر آپ پورا سال اپنے یہ عادت بنا لیں کہ آپ واک پہ جا رہے ہیں, آپ کی بس میں کوئی ٹریول کریں, آپ ان کے لیے دعا کریں ہر ایک کے لیے. جی ہمایوں, ہمارے پاس صرف 1 منٹ ہے. جی 1 منٹ میں تو بہت مختصر بات ہی ہو سکتی ہے. دعا ہی سے اصل میں جو ہے نا دعا کا سب سے پہلا فائدہ آپ کی اپنی ذات کو ہوتا ہے. بالکل. تو ایون وہ لوگ جو بڑے سیلفش ہیں وہ بھی اگر دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ انہیں ہوگا. بہت اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر وقت
دعا کرتے رہنا چاہیے. دعا جو ہے وہ عمل کا پہلا زینہ ہے. اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ پھر توفیق دے دیتا ہے. بے شک بے شک بے شک. تو سبحان اللہ. رمضان کے اس مہینے میں ہم سب کو یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ اگر کچھ بھی نہ ہو، جیسے اگر میں نماز نہیں پڑھتا تو دعا کریں گے یا اللہ مجھے نمازی بنا دے، بالکل. تو انشاءاللہ توفیق آ ہی جائے گی. ہاں واقعی میں یہ جو جس طرح ہمایوں نے کہا نا کہ دعا عمل کا پہلا زینہ ہے، واقعی جو ہے نا کوئی چیز اگر آپ کو مشکل لگ رہی ہو آپ اس کے لیے دعا کریں. میرا تو یہ پرسنل تجربہ ہے کہ ناظرین آپ بھی اپنے تجربات ہمیں فون کر کے شیئر کیجئے گا. ہمارے پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے. ہوپ آپ نے انجوائے کیا ہوگا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.